रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम एक सेंसिटिव इशू को डिस्कस करेंगे कि कल एक बयान सामने आया सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब का, और जिसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी हज़रत ईसा के हवाला से, यसु मसीह के हवाला से, जीसस क्राइस्ट के हवाला से, कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम रंजीदा हुई बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में बसने वाले लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ये हकायक को जाने बगैर ये बात की गई है। और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ देखिए और इसके ऊपर हम बात करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का घर नहीं था, रात आई दरख्त के नीचे सो गए। एक रात बारिश, कोई जगह नहीं मिली, एक गार नजर पड़ा, अंदर जाने लगे तो शेर बैठा हुआ था। तो बाहर निकल आया, कहने लगे या अल्लाह तूने शेरों को ठिकाना दिया, मरियम के बेटे का ठिकाना ही कोई नहीं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इस पर अल्लाह ने फरमाया कि ईसा तेरी आज की रात के बदले जन्नत की 400 हूरों से तेरी शादी करूंगा और 1000 साल तेरा वलीमा खिलाऊंगा। ये 1000 साल का क्या मतलब है भाई? हॉल छोटा थे, बंदे ज्यादा थे, वारी 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 पूरा 1000 साल लग गया है। जैसे आप यहाँ अब मस्जिद छो बेचारे वो लोग बाहर खड़े हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला के ने वो जन्नत में जो हॉल बनाया वो छोटा था, तो 1000 साल लगी, वारियां भुगता भुगता भुगता। अरे ऐसा नहीं होगा, अल्लाह एक ही मजलिस में सब जन्नती मर्द औरतों को बिठाकर पूरे 1000 साल खिलाएगा, 1000 साल। अब खाने की लज्जत, यहाँ पियो तो खाने का मजा नहीं, खाओ तो पीने का मजा नहीं। ਜਦੋਂ में खा लो तो टॉयलेट ਤੁਹਾਡੇ कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਜਦੇ ਰਹੋ, टॉयलेट भजते रहो। मैं मानता हूं कि मैं खुद से स्कॉलर नहीं हूं, मजहबी स्कॉलर, मगर खुदा का शुक्र है कि हम इतना जानते हैं कि अपने मजहब को डिफेंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं बजाते खुद मौलाना तारिक जमील साहब को पसंद करता था, क्योंकि मैं समझता हूँ एक लिबरल थियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, एक ओपन माइंडेड मौलाना है। मगर जब उन्होंने ये बात कही एक ऐसी हस्ती के हवाला से कि जिसका जिक्र ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस में मिलता है बल्कि कुरान मजीद में 25 दफ़ा सिर्फ उनका नाम लेकर ये कहा गया हज़रत ईसा का, तो मैं जैसे कह रहा था कि 25 दफ़ा कुरान मजीद में हज़रत ईसा के बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं हमें, और 48 दफ़ा थर्ड पर्सन के तौर पर उनका नाम आया है, और 35 दफ़ा फर्स्ट पर्सन के तौर पर उनका नाम लेकर बात शुरू की गई है, वर्स शुरू की गई कुरान मजीद में। और अगर देखें तो 93 ऐसी आयात हैं कि जिसमें 187 दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह का नाम आया है कुरान मजीद में। तो मैं समझता हूँ जैसे हम देखते हैं सूरह मरियम में उस सारे मौजज़े का हवाल देखते हैं कि जिसमें सारा बयान किया गया कि हज़रत ईसा किस तरह से मौजज़ाना तरीके से उनका जन्म होता है, और जो हम देखते हैं कि दुनिया में साइंस ने बहुत तरक्की भी कर ली मगर आज तक उस तरह से हम कहते हैं कि नहीं हो सका, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए। और फिर हम जब आगे जाके देखते हैं कि हज़रत ईसा, जो कि मुस्लिम बहन भाई उनको हज़रत ईसा कहते हैं और क्रिश्चियंस जो है मसीह कहते हैं या क्राइस्ट कहते हैं, और उनका जब हम ज़िंदगी का टाइम देखते हैं कि उन्होंने 33 साल टोटल लाइफ उनकी थी दुनिया में, जिसमें से 30 और 3 साल और करें तो 3 साल उन्होंने जो थी फुल फ्लैज मिनिस्ट्री की, फुल फ्लैज उन्होंने तबलीग की, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको क्रॉस पे लटका दिया गया, और फिर हम देखते हैं कि वो 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा किए गए, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए। और फिर हम ये भी देखते हैं ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस में इनके सेकंड कमिंग का जिक्र है, बल्कि कुरान मजीद खुद कहता है कि उन्होंने वापस आना है और वो आदिल और मुनसिफ होंगे।
اور میں بتاؤں کہ صحیح بخاری جو احادیث ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ قسم ہے مجھے اس رب کی کہ جس کی مٹھی میں میری جان ہے، کہ جب تک حضرت عیسیٰ روح اللہ تمہارے ہادی اور منصف نہ ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ تو میں طارق جمیل صاحب جنہوں نے غیر مناسب و غیر سنجیدہ ریمارکس دیے، ایک سب سے بڑے مذہب کے فالوور کے پیغمبر کے حوالہ سے، مسلم بہن بھائی جیسے میں نے کہا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، ہم مسیح کہتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ کرائسٹ کہتے ہیں، اور قرآن مجید قرآن میں ان کو روح اللہ بھی کہتی ہے، اور یہ بہت جگہ پہ وہاں پہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ روح اللہ ہے۔ تو انہوں نے جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، اور ایک ایسا واقعہ جو میں سمجھتا ہوں من گھڑت واقعہ، اور میں آج کہوں گا طارق جمیل صاحب سے کہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ ہمیں اس کا ریفرنس دیں کہ کہاں پر قرآن مجید میں لکھا ہے، کہاں پہ حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے نعوذ باللہ خدا نہ کرے ایسا کہا حضرت عیسیٰ سے، روح اللہ سے، کہ آپ کے اس رات کے بدلے میں 400 حوریں جو ہے وہ آپ کو دوں گا اور 1000 سال ولیمہ چلتا رہے گا۔ اور جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی طارق جمیل صاحب نے ڈیروگیٹری، اور بعد میں ہنس کے جس طرح سے انہوں نے تمسخر اڑایا اس بات کا، تو ہم مسیحی پاکستان میں رہتے ہوئے اور پوری دنیا کے مسیحی آپ کے اس فیل کو کنڈیمڈ کرتے ہیں، اس فیل کو کنڈیمڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے پیغمبر پر آپ اس طرح کی بات بھی کریں۔ آپ خود آگ لگاتے ہیں، اس طرح کے مولانا آگ لگاتے ہیں، اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کو میں ایک سکولر سمجھتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں سکولر وہ ہوتا ہے جس کو نہ صرف اپنے مذہب پر عبور حاصل ہو بلکہ دوسرے مذاہب کا بھی علم ہو۔ مگر مجھے افسوس ہوا اور ساری مسیحی قوم کو افسوس ہوا کہ جب انہوں نے ایک ایسی چیز جو کہ بائبل مقدس کبھی یہ نہیں کہتے، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اور یسوع مسیح کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور ناظرین آپ میرے ساتھ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس یسوع مسیح کے اپنے الفاظ کیا ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے۔ اور یہاں پر متی رسول کی انجیل 22 باب اور 30 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور تعلیم یسوع مسیح کی بتانا چاہتا ہوں، ان کے الفاظ بتانا چاہتا ہوں۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین 35ویں آیت کہہ رہی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ تو یہ ہے تعلیم یسوع کی، یہ ہے تعلیم حضرت عیسیٰ کی۔ اور آگے میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اور ناظرین 36ویں آیت کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ تو یہ ہے طارق جمیل صاحب حضرت عیسیٰ کی تعلیم۔ ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں حوریں ملیں گی، ہمارے مذہب میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پر جنسی تعلق ہوگا، کرسچینٹی میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہاں پہ شادی بیاہ ہوگی، وہاں پہ کہیں نہیں لالچ دیا گیا کہ تم اچھے کام کرو گے تو اس میں بدلے تمہیں خواتین یا حوریں ملیں گی۔ تو مہربانی کر کے اپنے اس ذہن کو بھی صاف کر لیجئے، اور دوسری بات یہ ہے کسی کے مذہب کو مت چھیڑیں،
اگر آپ کو اس مذہب کے بارے میں تعلیم نہیں ہے, اگر اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ضرور آپ لے کے آئیں. اور میں یہاں پر پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان اور منسٹر جو ہے ہمارے ریلیجس افیئرس کے, ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جہاں پر آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ایسے علماء حضرات, ایسے مولانا حضرات, ایسے پادری, بشپ جتنے بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں پنڈت, جو کسی مذہب کے بارے میں غلط تعلیم کا پرچار کرتے ہیں, ان کو بھی اکاؤنٹیبلٹی میں لے کے آئیں. جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں, یو اے ای میں, دوسرے ملکوں میں کوئی کسی کے مذہب پر بات نہیں کرتا. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر دوسرے دن آپ چھوٹے جو آپ کی اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ضرب لگاتے ہیں, آپ ان کو آپ توہین آمیز الفاظ سے بلاتے ہیں, ان کے مذہب پر مذاق کرتے ہیں, ان کے پیغمبروں پر مذاق کرتے ہیں. آپ کب تک یہ چلے گا؟ تو میں امید کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے, جو انہوں نے دعوے وعدے کیے برابری کے, ان کے تحفظ کے, اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی, کہ وہ ہمیں انصاف پرووائڈ کریں. اور میں مولانا صاحب سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے تو وہ لے کے آئے مہربانی کر کے, نہیں تو اپنے الفاظ واپس لیں, کیونکہ اس سے نہ صرف مسیحی قوم جو پاکستان میں بستی ہے ان کے دل مجروح ہوئے ہیں, ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے مسیحیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں کہوں گا ضرور آ کے ڈیبیٹ کر لیجئے, تاکہ ہم بیٹھ کر مان سکیں کہ ہاں آپ نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک کہی ہے. اگر آپ کا دل, آپ کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ آپ نے ٹھیک کہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ ضرور ہمارے ساتھ آ کے یہاں پہ بات کریں, ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی جان سکیں کہ کیا ایسا لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں, یا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ نے کوٹ کیا ہے یہ واقعہ کو. یہ سنجیدہ معاملہ ہے, اور اگر یہ آج نہ رکا, اور اگر یہ آج بند نہ ہوا اس طرح کے بیانات جو غیر سنجیدہ, غیر تصدیق شدہ, غیر مہذبانہ ہیں, جو کہ بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں اپنے مذہب کا بھی ڈیفینڈ کرنا آتا ہے, ہمیں اپنی کتاب کا بھی ڈیفینڈ کرنا آتا ہے, اور ہمیں اپنے پروفٹ کو بھی ڈیفینڈ کرنا آتا ہے. تو جہاں پہ مذہب کی بات آ جاتی ہے وہ بہت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے طارق جمیل صاحب. تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کے بیانات سے اجتناب کریں. اور دوسرے, میں تمام علماء حضرات, وہ کسی مذہب سے بھی ہوں, میں ان سے کہوں گا کہ وہ سنجیدگی دیکھیں. اور میں اپنے علماء جو ہمارے ہیں کرسچن کمیونٹی کے, ان کو بھی جگانا چاہتا ہوں کہ جاگ جاؤ آپ بھی. آپ جو دم دبا کر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو اور آپ کی کمیونٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, کرائسٹ مانتے ہیں جس کو ہم یسوع مسیح کہتے ہیں, ان کے بارے میں اگر ایسی بات کی جائے تو آپ کی غیرت کدھر ہے؟ اور میں آج سارے اپنے مسلم بہن بھائیوں کو بتاؤں گا کہ جو جمیل صاحب نے کہا یہ کرسچینٹی کی تعلیم نہیں ہے, اس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں. اور میں تمام اپنے مسلمان بہن بھائی جو پاکستانی بہن بھائی جو باہر رہتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی کنڈیم کریں, کیونکہ یہ تعلیمات ہماری نہیں ہیں. اور مجھے امید ہے جو میں نے کہا کہ غیر تصدیق شدہ, غیر مہذبانہ الفاظ کسی بھی مذہب کے بارے میں, کسی بھی پروفٹ کے بارے میں ہمیں زیب نہیں دیتے, ہمیں نہیں کرنے. اور اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے, وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان میں امن بحال ہو, پاکستان مذہبی ہم آہنگی بحال ہو. اور یہ اس طرح کے شر انگیز جو آتے ہیں بیانات, اس سے ہمیں چھٹکارا دلانا ضروری ہے. ناظرین, نیکسٹ پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.